आगाज़ गुफ्तगू से कबल ईमान की ताजगी के लिए सबसे पहले कलमे तैयबा बावाज़ बुलंद पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हबीब किरदिगार, महबूब परवरदिगार, गिरतों को उठाने वाले, डूबतों को तिराने वाले, दाई हलीमा के प्यारे, आमिना भी की आंखों के तारे, हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले दाता, जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में इश्क व मोहब्बत के साथ हदिया दुरूद व सलाम झूम झूम कर पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत, अच्छे रजा, कहिए सुभान अल्लाह, मीठे रजा इमाम अहमद रजा अर्ज करते हैं, सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। मेरे नबी का सर से लेकर, सरे मुबारक से लेकर तलवे नाज तक, कदमे नाज तक सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। मेरे नबी का पूरा बदन फूल ही फूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, या रसूल अल्लाह हम मोहताज हैं, आप मुख्तार हो। रब ने हमें नाकिस बनाया है और आपको कामिल बनाया है। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे में हन फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह अगर आप चाहो तो पहाड़ का वजन फूल की तरह हो जाए। और अर्ज करते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी अभी अनकरीब चंद ही रोज पहले, मुस्तकिम साहब आइए, इधर आइए, करीब आइए, बरकतें चाहिए आपकी। चंद रोज पहले एक ऐसी शख्सियत से इस नाचीज की मुलाकात हुई। आइए हजरत, करीब आइए, यही तो गड़बड़ पहले हुई है जो आप कर रहे हैं, यहाँ आइए, कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, चंद रोज पहले एक बड़े खास अल्लाह के बंदे से मुलाकात हुई, हजरत इमरान रजा साहब सिमनानी, और आपका तारुफ यूं समझ लें, मन्नानी मियाँ, जो के हुजूर ताजुश शरिया के भतीजे हैं, हुजूर ताजुश शरिया के भतीजे। और अभी अभी अनकरीब उनको खिलाफत दी गई महारेरा मुतहरा में। सरकार नजीब मियाँ रफीक मिल्लत ने खिलाफत अता फरमाई और उनको ताज पहनाया, खिलाफत से नवाजा। हुजूर मन्नानी मियाँ को उनके साहबजादे इस नाचीज के यहाँ हाजिर हुए और जुमा की नमाज हमारे यहाँ पढ़कर तशरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। आपने ये शेर पढ़ा था जब हमारी मुलाकात हुई, तो ये शेर वही सुना रहे थे मुझे, जो मुझे अभी याद आया है, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। वाह वाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से जो पसीना निकला करता था, आप क्या समझते हैं? कुछ लोग आजकल कहते रसूल हम एक जैसे, वो बड़े भाई की तरह। अरे नादान, तू क्या पहचानेगा जब उनको अबू बकर देख कर न पहचान सके, जब उमर देख कर न पहचान सके, उस्मान गनी देख कर न पहचान सके, मौला अली देख कर न पहचान सके, और तो और जिब्राइल अमीन सिदरा के मकीन, सिदरा पर रहने वाले, वो देख कर हकीकत न पहचान सके कि ये नूर मुस्तफा क्या शान वाला है, जहां फरिश्तों के
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہی بولے سدرا والے، کیا بات، چمنے کیا جہاں کے کے تال، تالے، سبھی میں نے چھاد ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، یا رسول اللہ تجھے یک نے یک بنایا، وہ تنہا ہے اور محبوب بھی تنہا بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، پسینہ۔ واہ واہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی خواتین اور شیشی لے کر، خالی شیشی لے کر، اور پیش کی جاتی پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں، کس لیے؟ عطر خریدنے نہیں بلکہ نبی کا پسینہ اس شیشی میں جمع کرنے کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جمع کر کے لے جاتی، گھروں پر رکھتی۔ اور گھروں میں جب چھوٹے موٹے انویٹیشن ہوتے نا، پروگرام، تو استعمال نہیں ہوتا۔ جب کسی بڑے رئیس کی شادی ہوتی، بڑے پیسے والے کی شادی ہوتی، تو وہ پسینہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس میں لگا لیا جاتا، تو بڑے بڑے پیسے والے کہتے کہ یہ عطر تو عرب کا معلوم نہیں ہوتا، یہ کہاں سے لایا گیا ہے؟ انہیں نہیں معلوم کہ یہ وہ عطر ہے جو مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واللہ جو واللہ مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی جن کی ہم بات کرنے بیٹھے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور ایک شعر سماعت کر لیجئے، زندہ رہنے کے لیے شاہ کی عزا کافی ہے، زندہ رہنے کے لیے شاہ کی عزا کافی ہے، ہم کو فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے۔ بھائی بول دو اور تھوڑا بلند آواز میں، زندہ رہنے کے لیے شاہ کی عزا کافی ہے، ہم کو فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے، اور لاکھ مخالف ہوں زمانے کی ہوائیں، لاکھ مخالف ہوں زمانے کی ہوائیں، ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے، اور پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، مادر سے خلد یعنی فاطمہ الزہرا سے جنت، مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی، اور جب ہو گئے جوان تو شجاعت خرید لی، ارے نانا کے اس نواسے نے جنت خرید لی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن امام حسین، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نانا کے اس نواسے نے جنت خرید لی۔ یہ وہ حسین ہیں کہ ایک شعر اور مجھے یاد آتا ہے، ایک شعر بڑا اچھا مجھے یاد آتا ہے، سیلاب دیکھتا ہوں تو ہوتا ہے یہ گماں، سیلاب دیکھتا ہوں ہوتا ہے یہ گماں، پانی پھر رہا ہے اب بھی تلاش حسین میں، پانی پھر رہا ہے اب بھی تلاش حسین میں۔ لوگ کہتے ہیں حسین پیاسے تھے کربلا میں، اللہ، حسین پیاسے تھے، اور پیاسے تڑپ تڑپ کے جان دے دی، وہ تمہیں پانی کیا پلائیں گے؟ یہ تمہاری عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ ابھی حافظ صاحب بیان کر رہے تھے کہ پانی خود مجبور تھا، پانی خود پریشان تھا، حسین نہ مجبور تھے نہ پریشان تھے، وہ تو امتحان تھا، ورنہ وہ حسین ہے، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ تو امتحان تھا ورنہ حسین ہے۔ پانی خود مولا حسین کے لب کو ترس رہا تھا، اور یہ جواب
किसी और ने नहीं दिया है, हिंदल वली गरीब नवाज ने दे दिया। क्या बात। पहुंच जाओ दरबार में, बेशक। जवाब मिल जाएगा। और जरा एक आना सागर का चक्कर लगा कर देखो, चक्कर लगाओ, पैदल पैदल जाओ, तकरीबन 2 से 3 घंटे आपको लगेंगे पूरा आना सागर राउंड घूमने में आज के टाइम में। और उस टाइम तो और बड़ा रहा होगा, वक्त बदल गया है, जगह सुकड़ गई है। पहले बात कुछ और थी। मौला अब्बास, मौला हुसैन की महफिल में बैठने वालों, पहुंचो गरीब नवाज के आस्थाने पर, और वहां कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। ये तो दुनियादार हैं जो भेदभाव के रगड़े पैदा करते हैं। अल्लाह वालों की बारगाह में छोटे बड़े अपने पराए सबको एक नजर से देखा जाता है, सबको एक नीयत से देखा जाता है। किसी मजहब के हो, किसी फिरके के हो, किसी खित्ते के हो, छोटे हो, बड़े हो, पढ़े हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, अगर फर्क रखा जाता तो नबी की बारगाह में जो लाखों ने कलमा पढ़ा है वो कैसे पढ़ा जाता, और हिंदल वली गरीब नवाज की बारगाह में 90 लाख ने कलमा पढ़ा है वो कैसे पढ़ा जाता। ये सबक है गरीब नवाज का। छोटा बड़ा अपना पराया करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, और सबको एक नजर से देखोगे तो आबाद हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। पहुंचो गरीब नवाज के आस्थाने पर। आपने खादिम को भेजा और कहा कि जब पहरा लगा दिया गया तो जाओ कासा ले जाओ, और जाकर आना सागर से कहना कि गरीब नवाज ने बुलाया है। आना सागर से कहना गरीब नवाज ने बुलाया है। खादिम गया और बोली जो थी, जबान जो थी, अल्फाज जो थे वो के वही हूबहू कासा ले जाकर दरिया के किनारे खड़े होकर कह दिया, ए आना सागर, तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई कह दो, हमारा हक ज्यादा बनता है क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं, क्या बात है, वाह। और गरीब नवाज भी राजस्थान में रहते हैं। और ये ऐसा पट्टा है जो कयामत तक के लिए लिखा गया है। दूसरे पट्टे मिट जाएंगे लेकिन गरीब नवाज की हुकूमत कयामत तक रहने वाली। कहा कि जाओ आना सागर से कहना गरीब नवाज ने बुलाया है। जाकर कहा है आना सागर, गरीब नवाज ने बुलाया है। कासा प्याला सामने रख दिया। अब वुजू के लिए पानी मंगाया था तो कासे में जितना जरूरी था आ जाता, लेकिन नहीं, एक एक कतरा निचुड़ गया आना सागर का और सिमट गया और सारा पानी एक कासे में चला आया। सारा पानी एक कासे में चला आया। गरीब नवाज की बारगाह में पेश कर दिया। गरीब नवाज से पूछने वालों ने पूछा, या हिंदल वली गरीब नवाज, पानी मंगाया था वुजू के लिए, एक लोटा काफी था, एक अस्तावा काफी था, एक प्याला काफी था, एक कासा काफी था, मंगाना था औरों के लिए एक बाल्टी, एक ड्रम मंगा लिया होता। सारे आना सागर को समेटने की कहाँ जरूरत थी और बुलाने की कहाँ जरूरत थी। गरीब नवाज की बारगाह से, ढोले गुंबद से आज भी आवाज आती है, ए हिंद के मुसलमानों, ये पानी इसलिए नहीं मंगाया कि हिंदल वली को वुजू करना था और पानी की हाजत और जरूरत थी, बल्कि पानी इसलिए मंगाया गया ताकि जमाना जान जाए ये औलादे हुसैन है, हुसैन का लाल है, जिसने आना सागर को कासे में बुला लिया। ये मेरे हुसैन का लाल है। जब लाल की ये ताकत है, औलाद की ये ताकत है, तो हुसैन की ताकत कौन जानेगा। मौला हुसैन चाहते तो सारी दुनिया का पानी हुसैन के कदमों में चला आता, हुसैन के कदमों में आ जाता। तोड़कर सब्र अगर तीसना दहानी निकले, रेत के जर्रों से मौजों की रवानी निकले। एक इशारा अगर हुसैन तेरा हो जाए, मश्क क्या चीज है, सूरज से भी पानी निकले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
مشق کیا چیز ہے، سورج سے بھی پانی نکلے۔ اب ہم بات شروع کرتے ہیں، تقریر کی شروعات اب ہو رہی ہے۔ ایک شعر فارسی کا مجھے یاد آیا، صدیق عکس حسن و جمال محمد، اور الحمدللہ یہ ناچیز ساری زندگی اہل بیت مصطفیٰ اور اصحاب کرام اور خلفائے راشدین کا ذکر کر رہا ہے ساری زندگی سے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ تو کچھ لوگ ہیں جو نئے شوشے پیدا کرتے ہیں اور نئی بات نکالتے ہیں، ہم تو اسی میں رہے، اسی میں پلے، اسی میں بڑھے، اور انشاءاللہ اسی میں خاتمہ بالخیر ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ فارسی میں ہے صدیق عکس حسن و جمال محمد، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا، آپ کے حسن کا عکس اگر کسی میں نظر آتا ہے تو صدیق اکبر میں نظر آتا ہے، اور فاروق ذل جاہو جلال محمد، اگر عمر فاروق کا جاہو جلال دیکھو تو یہ نہ سمجھو کہ یہ عمر فاروق کا جاہو جلال ہے، بلکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہو جلال کا عکس جس میں دکھتا ہے اسے عمر فاروق، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، عثمان ضیائے شمع کمال محمد، عثمان ضیائے شمع کمال محمد، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اور اس کی شمع، اس کا نور کسی میں نظر آتا ہے تو عثمان غنی میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے عرض کرتے ہیں حیدر بہار باغ خصال محمد، کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ۔ حیدر بہار باغ خصال محمد، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باغ بہار کی خصلت اگر کسی میں دیکھنی ہے تو حیدر کرار میں نظر آتی ہے، سبحان اللہ۔ حیدر کرار میں نظر آتی ہے۔ ایک بڑی اچھی بات، اب تیزی سے آپ کو لے کے چلوں گا، تفصیل کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، تیزی سے لے کر چلوں گا۔ حیدر، کہیے سبحان اللہ۔ حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ شیر۔ شیر۔ ایک نام اور ہے اسد، اس کا معنی بھی ہوتا ہے شیر، ایک ہی معنی ہے دونوں نام کا۔ اور ایک نام اور ہے عباس، اس کا معنی بھی ہوتا ہے شیر، تینوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اسد کا معنی بھی وہ ہے، اور عباس کا معنی بھی وہ ہے، اور حیدر کا معنی بھی وہ ہے، ایک ہی معنی شیر، لوئن، یعنی تینوں کے نام کے معنی ایک ہی ہیں، شیر، لیکن فرق دیکھیے عربی لینگویج میں اور بھی معنی ہیں اور بھی نام ہیں۔ میں اختصار میں آپ کو 3 نام بتا رہا ہوں، اور حیدر کے ساتھ کہا جاتا ہے کرار۔ یہ 4 نام اور ان کی بات تھوڑا سمجھ لیجیے آپ۔ اسد کا معنی شیر، لیکن کون سا شیر جو گفا میں بیٹھا ہو اور خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہو اسے اسد کہا جاتا ہے۔ جو خاموشی سے گفا میں بیٹھا ہے اسے اسد کہا جاتا ہے، اور اگر گفا کے باہر آ جائے، غار کے باہر آ جائے اور دشمن پر حملہ ور ہو جائے تو اسے عباس کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دشمن پر حملہ کر دے، غرائے، اسے عباس کہا جاتا ہے، اور اگر دشمن کو چیر کے تار تار کر دے اسے حیدر کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، حضرت فاروق صاحب قبلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اسے حیدر کہا جاتا ہے، اور مولا حیدر کو صرف حیدر نہیں کہتے بلکہ حیدر کرار کہتے ہیں۔ کرار کا معنی کیا ہے؟ حیدر وہ ہے جو دشمن پر وار کر کے تار تار کر دے، چیر کے رکھ دے، اسے حیدر کہا جاتا ہے، اور جو پلٹ پلٹ کر دشمن کو چیر دے اسے حیدر کرار کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اسے حیدر واہ، واہ۔ کرار کہا جاتا ہے۔ آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں مولا عباس کا، کہیے سبحان اللہ۔ ان کی آج تاریخ خاص ہے، خاص تاریخ ہے ولادت کی۔ بہت خاص موضوع سے آپ کو لے کر چل رہا ہوں۔ تقریر میری یہ جو ہونی تھی تقریباً 3 گھنٹے کی ہونی تھی۔ کتنے کی؟ ہاں، لیکن زیادہ دیر آپ کو نہیں بٹھاؤں گا، بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو لے جا کر انشاءاللہ تعالی شان حسین بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے حیدر کرار، آج مولا عباس کا ذکر ہم کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ولادت ہے، اور مولا حسین کی ولادت بھی ہم قریب، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا 3 تاریخ دنیا میں آج مشہور ہو رہی ہے، لیکن 4 اور 5 کا بھی ذکر آتا ہے، اور 1 تاریخ بی بی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا دن، اور 2 تاریخ امام اعظم ابو حنیفہ کے وصال کا دن۔ کہیے سبحان۔ 1 2 3 4 اسلام تو انہی چیزوں سے بھرا ہوا ہے، سبحان اللہ، انہی چیزوں میں۔ ہاں، اسلام کہاں ڈھونڈیں گے ہم، اسی میں نظر آتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ دلی سے بیٹھو۔ مولا عباس، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت ہوئی، یہ مولود کعبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ ہاں، دنیا میں ایسا بچہ نہ تو کوئی آیا ہے نہ قیامت تک آنے والا ہے جس کی ولادت کعبے کی 4 دیواری کے اندر ہو۔ 4 دیواری کے اندر۔ مولود کعبہ کا معنی یہ نہیں کہ کعبے کے پاس پیدا ہوئے، گھر کے پاس پیدا نہیں۔ آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، اور جب آپ کو درد ازا ہوا، دیکھا آس پاس جگہ نہیں، گیٹ کھلا، خانہ کعبہ کا اندر گئی اور ولادت مولا علی ہوئی۔ مشیت نے آواز دی کہ یہ جو آ رہا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ شیر خدا ہے، خدا کے گھر میں تشریف لا رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کے گھر میں آ رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ علامہ اقبال سے پوچھو تو جواب دیتے نظر آتے ہیں، شاہ مردان، شیر یزداں، قوت پروردگار۔ شاہ مردہ کہیے سبحان اللہ۔ وہ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں کہ اگر کسی مردے کے کان میں کہہ دو تو زندہ ہو جائے۔ ذرا جھوم کر کہہ دو، اور تھوڑا بلند آواز میں، شاہ مردہ، شیر یزداں، قوت پروردگار۔ شاہ مردہ یعنی اللہ کے رجال، اس کے پیدا کردہ بندوں میں جو مخصوص ہوتا ہے وہ رجال اللہ ہوتا ہے، یہ شاہ مردہ ہے، یعنی دنیا میں جتنے مرد ہیں ان کا اگر کوئی شہنشاہ ہے تو اسے مولا علی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے مولا علی کہا جاتا ہے۔ شاہ مردہ، شیر یزداں۔ یزداں فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے خدا۔ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ مردہ، شیر یزداں۔ یہ شیر کسی دنیا دار کے شیر نہیں ہے بلکہ خدا کے شیر، بولو بھائی، خدا کے شیر۔ خدا کے شیر ہیں۔ شیر یزداں، قوت پروردگار، یہ اللہ کی قوت کے مظہر کامل ہیں، اللہ کی طاقت کے مظہر کامل ہیں۔ یہ جہاں آ جائیں وہاں قوت پروردگار نظر آ جایا کرتی۔ لا فتح الا علی، فتح کہتے ہیں خوددار کو، دمدار کو، دلیر کو، جو کسی سے ڈرتا نہیں ہو اسے کہتے ہیں فتح فارسی میں۔ لا فتح الا علی، علی کے علاوہ کوئی دلیر دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا جو ان کے مقابلے میں آ سکے۔ ان کے مقابلے میں آنے والا دنیا میں کوئی دلیر نہیں ہے، ایک واحد دلیر ہے جسے مولا علی کہا جاتا ہے۔ لا سیف الا ذوالفقار، ان کی جو تلوار ہے، جو شمشیر ہے، وہ شمشیر کسی اور کی عطا کردہ نہیں، رب نے محبوب کو دی اور محبوب نے مولا علی کو عطا فرمائی ہے۔ ایسی تلوار دنیا میں
نہیں، نہ ایسا شیر دنیا میں، نہ ایسا دلیر دنیا میں، نہ ایسی تلوار دنیا میں۔ جب یہ شیر خدا خانہ کعبہ کے اندر چار دیواری میں پیدا ہوتا ہے، آنکھیں بند ہیں کھلتی نہیں، آنکھیں بند ہیں کھلتی نہیں۔ 3 دن ہو گئے، 3 دن کا وقت گزر گیا، آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، سب پریشان۔ کہیں ایسا تو نہیں یہ بچہ نابینا آ گیا ہو، لیکن دنیا نہیں سمجھتی تھی یہ نابینا نہیں ہے، بلکہ نابیناؤں کو روشنی دینے کے لیے آیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اندھوں کو نور بانٹنے کے لیے آیا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی آنکھیں نہ کھلی، دشمن حیران، اپنے حیران، پریشان حیران، کیا کریں؟ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا، فوراً آنکھیں کھولتے نظر آ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پوچھا گیا ہے مولا علی یہ آنکھیں تو کل بھی کھل سکتی تھی، پرسوں بھی کھل سکتی تھی، آج کیوں کھلی؟ علی کی زبان سے جواب نکلتا ہے یہ آنکھیں بند تھی دیدار مصطفیٰ کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ دیدار مصطفیٰ کے لیے۔ اب دیدار مصطفیٰ ہو گیا ہے تو آنکھیں سرشار ہو گئی ہیں، میں تو پیدا ہی مصطفیٰ کے لیے ہوا، میرا گھرانہ مصطفیٰ کے لیے ہے، میرا نذرانہ مصطفیٰ کے لیے ہے۔ یہ مولا علی انہی کے صاحبزادے ہیں حضرت عباس، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ حضرت عباس، ان کی والدہ کا نام دیکھیے فاطمہ الزہرا، ہمارے نبی کی لاڈلی، اور فاطمہ کے بیٹے حسن و حسین، کہیے سبحان اللہ۔ فاطمہ کے بیٹے حسن و حسین، اور جو حضرت عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ان کی والدہ کا بھی اصلی نام فاطمہ تھا۔ سبحان اللہ کیا نام تھا اصلی؟ نام اصلی وہی تھا، لیکن آپ کو کتابوں میں کم ہی ملے گا۔ دنیا میں جو ظاہر ہے وہ ہے ام البنین، ام البنین۔ ایک بیٹا ہوا، پھر 2 ہوئے، پھر 3 ہوئے، پھر 4 ہوئے، پھر 5 بیٹے ہوئے۔ بیٹے ہی بیٹے ہوتے تھے، بیٹیاں نہیں ہوتی تھی۔ اتنے بیٹے ہوئے کہ دنیا نے ان کو ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کہنا شروع کر دیا، اس لیے ام البنین کہا جاتا ہے۔ یہ لقب ہے آپ کا، بیٹوں کی ماں۔ تو انہی میں جو 5 بیٹے ہوئے، انہی میں ایک بیٹا تھا جسے عباس کہا جاتا ہے، مولا علی کے صاحبزادے حضرت عباس۔ اب وہی منظر دیکھیے، حضرت عباس کی ولادت ہوئی، لیکن آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں نہیں کھولتے۔ اس کے گھر گئے نہیں کھولتے، اس کے گھر گئے نہیں کھولتے، گودوں میں دے کر دیکھا نہیں کھولتے، سب حیران و پریشان۔ ایک شور غوغا ہو گیا کہ مولا علی کے صاحبزادے جو عباس ہیں آنکھیں نہیں کھولتے۔ اللہ اکبر۔ اب پوچھا گیا کون ایسا ہے جس کی گود میں نہ دیا گیا؟ مولا حسین تشریف لے آئے، سبحان اللہ سبحان تشریف لے آئے، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ اور بلند آواز میں سبحان اللہ سبحان میرے اللہ مولا حسین کربلا سے تمہاری صدا کو سن رہے ہیں، سبحان اللہ بلند آواز میں کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا حسین چلے آئے۔ جب مولا حسین کی گود میں حضرت عباس کو دیا گیا، فوراً آنکھیں کھول لی۔ پوچھا گیا اے عباس، آنکھ تو کل بھی کھول سکتے تھے، پرسوں کھول لیتے، 3 دن میں اب آنکھیں کیوں کھولی ہیں؟ جواب دیا جس پر یہ جان لٹانی ہے اس کے دیدار کو ترس رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان دیدار اللہ۔ حسین ہو گیا بے ہے شک، بے تو اب شک۔ آنکھیں کھول لی گئی، کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ اب آنکھیں کھول لی گئی ہیں۔ اللہ۔ مولا عباس کی ولادت تھوڑی سی میں نے اس لیے بیان کر دی، میرا من نہیں تھا اس موضوع کو قطعاً چھیڑنے کا، کیونکہ بیان میں کچھ اور آپ کے لیے لے کر آیا تھا، لیکن کیونکہ ہم عاشق اہل بیت ہیں اور عاشق صحابہ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ ہم سبحان عاشق اہل بیت، عاشق صحابہ ہیں۔ ہمارا رویہ ایک اور صاف ستھرا ہے، کیا بات نہ ہے۔ ہم اللہ کے رسول کو چھوڑیں گے،
ना अहले बैत मुस्तफ़ा को छोड़ेंगे, ना सहाबा को छोड़ेंगे, ना औलिया को छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और यहां से अब बात शुरू होती है कुरान अजीम की आयत, यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। सैयदी आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी इसका तर्जमा करते हैं, जिस दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान ये कयामत का जिक्र अल्लाह ने किया, रोज़े हश्र का जिक्र अल्लाह ने किया कुरान में। रब ने फरमाया जिस दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, पेशवा के साथ बुलाएंगे, आका के साथ बुलाएंगे। अल्लाह ने कह दिया बुलाएंगे तो यकीनन बुलाए जाएंगे। जमीन और आसमान बदले, कुरान का हुक्म नहीं बदल सकता। रब ने कह दिया बुलाएंगे तो बुलाए जाएंगे, जरूर बुलाए जाएंगे। अब जो जिसको अपना इमाम मानता है, जो जिसको अपना पेशवा मानता है, जो जिसको अपना सरबराह आला मानता है, कयामत में उसको उसी के साथ बुलाया जाएगा। ये तय बात है, बड़ी कीमती बात आप सुनने जा रहे हैं, बिल्कुल साइंटिफिकली तय बात है। कैसे? मान लीजिए किसी बड़े कॉलेज का आपने फॉर्म भरा, दाखिला हुआ, एग्जाम की डेट आई, एग्जाम में बुलाया गया, तो क्या कोई दूसरा एग्जाम में बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। बाकायदा जांच होगी, आपके सिग्नेचर मैच होंगे, आपकी आईडी चेक होगी, बंदा वही है या नहीं, और फ्रॉड निकला तो जेल में जाएगा, गलत हुआ तो जेल, सही हुआ तो एग्जाम। जब दुनियावी कानून इतना सख्त है तो ये कानून तो उस रब का है जिसने इस कायनात को बनाया है, उसमें कहां गड़बड़ हो सकती है? हरगिज नहीं हो सकती। इसलिए अपना आइडल किसी नेता को ना बनाओ, अपना आइडल किसी एक्टर को ना बनाओ, अपना आइडल किसी दुनियादार को ना बनाओ, बल्कि अपना आइडल मौला हुसैन को बना लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला हुसैन को। और मोहम्मद फारूक कादरी नाचीज अर्ज करता है, ऐ चिल्ला चिल्ली वालों, भोपाल दिल्ली वालों, कान खोल के सुन लो, तुम्हें तुम्हारा यजीद और यजीदियत मुबारक हो। हम हुसैनी हैं, हमें हमारा हुसैन मुबारक हो। और अगर तुम्हें अपना यजीद इतना ही प्यारा है तो ठीक है, हमें हमारा हुसैन जान से ज्यादा प्यारा है। सुभान अल्लाह। किससे ज्यादा? जान से। जान से ज्यादा, क्योंकि मौला हुसैन ने उम्मत के खातिर सर कटवाया। बेशक। अगर इस नाचीज को इज्जत देनी पड़े, पैसा देना पड़े, माल देना पड़े, घर देना पड़े, तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम जैसे करोड़ों के लिए हुसैन ने पहले ही करबला में शहादत का जाम लिया। हम पर ऐसा एहसान है जो कयामत तक नहीं चुकाया जा सकता। अब तुम्हारे लिए ये नाचीज कहता है मैंने दुआ की है और दुआ करता रहूंगा यजीदियों के लिए। ये बात और सुन ले, मेरा बयान कभी भी तंज पर अहले सुन्नत के लिए नहीं होता। मैं खुद अहले सुन्नत का फर्द हूँ, इनके लिए बयान नहीं है, और पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अहले सुन्नत के लिए नहीं है। उनके खिलाफ कभी तंज नहीं, बल्कि यजीदियों के लिए कह रहा हूँ। किसके लिए? यजीदियों के लिए। ए यजीदियों, कान खोल कर सुन लो, अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हें यजीदियत प्यारी है, हुसैन प्यारा नहीं, तो हमें मंजूर है, हमें भी यजीद प्यारा नहीं बल्कि हुसैन प्यारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन प्यारा है। और मैं तो दुआ करता हूँ कि जिस मोहब्बत से तुम यजीद को अपना कहते हो, उतनी ही मोहब्बत तुम्हें कब्र में भी मिले कि तुम्हारी कब्र में रसूलुल्लाह तशरीफ न लाए बल्कि तुम्हारा यजीद आ जाए। हरगिज नहीं।
تم اس لائق ہو ہی نہیں کہ جس رسول کے نواسے پر تم نے چھری چلا دی. بھلا ان کو تم کیا منہ دکھاؤ گے, کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ تمہیں تمہاری یزیدیت مبارک. اور آگے ایک قدم بڑھ لو, جب قبر میں تمہیں دیدار مصطفیٰ نصیب نہ ہو اور جب قبر سے اٹھائے جائیں تو میں تو دعا کرتا ہوں پروردگار عالم اس ناچیز کو جب اٹھائے قبر سے تو حسین کے سائے میں اٹھانا. سبحان اللہ. بول دو بھائی سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور بلند آواز میں حسین کے سائے میں اٹھانا. اور اے یزیدیوں, تمہیں اٹھایا جائے تو تم یزید کے ساتھ قبر سے اٹھائے جاؤ. تمہیں تمہارا یزید مبارک, ہمیں ہمارا حسین مبارک. سبحان اللہ. سبحان اور جب حشر کا میدان ہو, جب حشر کا میدان ہو اور پیش کیے جائیں یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر ایک کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. قرآن خود کہہ رہا ہے ہم بلائے جائیں مولا حسین کے ساتھ, تم بلائے جاؤ یزید کے ساتھ. تو جب حساب و کتاب ہو, نامہ اعمال تولے جائیں تو بلا لینا تمہارے مددگار کو, یزید کو. ہم ہمارے مددگار حسین کو بلا لیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم حسین کو بلا لیں گے. جیسا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ پانی خود ترسا مولا حسین کو. ایک بڑا اچھا شعر ہے, سیلاب دیکھتا ہوں, جو ادھورا چھوڑا تھا میں نے, سیلاب دیکھتا ہوں تو ہوتا ہے یہ گمان, پانی پھر رہا ہے اب بھی تلاش حسین. کس چیز میں؟ تلاش حسین میں. اور در بدر پھرتا ہے نہ رہتا ہے چین سے, در بدر پھرتا ہے نہ رہتا ہے چین سے. شرمندہ ہے آج بھی پانی حسین, شرمندہ ہے آج بھی پانی حسین سے. یہ یزیدی جو چال چلتے ہیں دنیا کے اندر. اور ایک بات اچھی سی آپ سمجھ لیں, دیکھیے مولا حسین کا نام لینا, آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل سنت کے نام پر, کس چیز کے نام پر؟ ہاں بولو بھائی, اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بولو کس کے نام پر؟ ہاں اہل سنت کے نام پر, اعلیٰ حضرت کے نام پر, امام اہل سنت کے نام پر دنیا کو گمراہ کرتے ہیں کہ بات مت کرو کربلا والوں کی, بات مت کرو اہل بیت کی, بات مت کرو آل نبی کی. گمراہ کرتے ہیں. بات کرو تو صرف کچھ خاص بندوں کی, ان کی بات مت کرو. اعلیٰ حضرت کے قریب چلتے ہیں. کس کے قریب؟ ہاں دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کا کیا نظریہ ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان, سنیت کی جان, کہیے سبحان, ہم سب کی پہچان. اعلیٰ حضرت ایک جگہ تشریف لے گئے تو آپ کی تعظیم میں جیسے ناچیز آئے, علماء کرام آئے تو بڑا شور لوگوں نے کیا, نعرے لگا, استقبال کیا. اعلیٰ حضرت جب جاتے تھے تو آپ کو پالکی میں بٹھا کر لے جایا جاتا تھا. سبحان اللہ. پالکی میں بیٹھا کر, پالکی میں بیٹھا کر لے جاتے تھے. پالکی میں بٹھایا گیا آپ کو اور پالکی چلی, تھوڑی دور چلی تو چلتے 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 تھوڑی دور جانے کے بعد اعلیٰ حضرت نے فرمایا پالکی کو روکا جائے. کہار جو پالکی کو اٹھانے والے تھے انہوں نے پالکی کو رکھا, اعلیٰ حضرت کو نیچے اتارا, نیچے اتارا. اعلیٰ حضرت اترے اور اتار کر ان سب کو کہا لائن سے کھڑے ہو جاؤ. یہ اعلیٰ حضرت کا تصوف, ان کا صدق, ان کی سچائی ہے. دنیا صرف فتووں سے یاد کرتی ہے. اعلیٰ حضرت کا نام مطلب فتویٰ نہیں, اعلیٰ حضرت کا نام صرف فتویٰ نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کا نام تقویٰ بھی ہے. وہاں صرف شریعت نہیں ہے بلکہ وہاں طریقت بھی ہے. لیکن آنکھیں کھولو, پردے ہٹاؤ اور دیکھو, تمہیں اعلیٰ حضرت میں صرف ایک مفتی نظر نہیں آئے گا بلکہ صوفی قوم ملت نظر آئے گا. صوفی قوم ملت نظر آئے گا. پالکی سے اترے, سب کو کھڑا کر دیا. عرض کی انہوں نے, حضور بتائیے کیا بات ہے.
آپ نے فرمایا سچ سچ بتاؤ تم میں سے سید کون ہے؟ آئے ہاں ہاں سبحان اللہ سے سبحان بھائی کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سچ سچ بتا دو تم میں سے سید کون ہے؟ چار میں سے ایک شخص بولا کہ حضور جب بیٹھے تھے تب تو آپ نے نہیں پوچھا، اب یہ سوال و جواب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سمجھ گئے کہ جو سید ہے وہی خوددار ہوا کرتا۔ سبحان اللہ آپ نے اپنا امامہ اتارا اور قدم پر رکھ دیا اور کہا اے سید زادے مجھ سے خطا ہو گئی، انجانے میں پہچانا نہیں کہ آپ سید زادے ہو، آپ پالکی میں بیٹھیے، بٹھایا اور کندھے پر اٹھایا، جتنے قدم وہ چلے تھے اتنے قدم اعلیٰ حضرت انہیں لے کر چلے۔ سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اور اتنا ہی نہیں، ماہریرہ شریف سے آپ بیعت ہیں، آل مصطفیٰ کی بارگاہ میں ماہریرہ شریف وہ پاکیزہ زمین جہاں سید زادے رہا کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت جب جاتے اپنی جوتیاں اتارتے، ہاتھوں میں لیتے اور ننگے پیر ماہریرہ میں چلا جاتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے امام احمد رضا ننگے پیر کیوں چلتے ہو؟ آپ فرماتے کہ یہ ماہریرہ ہے جہاں سید زادے چلا کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں ان کے قدموں کے نشان ہو وہاں میری جوتی کا نشان آ جائے۔ یہ تصوف سیدی اعلیٰ حضرت کا۔ اور اگر کوئی مفتی اعظم ہند پر طنز کرے تو ناچیز عرض کرتا ہے اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان آپ کا اللہ بڑا نام ہوا، بڑی شہرت ہوئی، بڑی شہرت ہوئی کہ بھئی مفتی اعظم ہند جو ہے بڑے پیر ہیں، تو ایسے لوگوں سے لوگ زیادہ چڑھتے ہیں، اس کا نام تھوڑا ہو گیا، اور پھر وہ تو مفتی اعظم ہند، بڑے حاسدین پیدا ہو گئے گلی گلی میں، ڈگر ڈگر میں، نگر نگر میں۔ جب کسی مرید نے ایک دوسرے شخص سے کہا کہ حضور ہمارے پیر صاحب بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، اچھا لے کر چلو، ایسا سوال پوچھوں گا سٹی پٹی گل ہو جائے گی، ہاں جواب نہیں دے پائیں گے مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں۔ اور یہ مفتی اعظم ہند وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے ہیں، اور اعلیٰ حضرت وہ ہیں جنہوں نے زمانے کے مفتیوں کی بولتی کو بند کر دیا۔ پہنچے دونوں کے دونوں، ایک تو مرید تھا ایک ان کے ساتھ تھا جو ٹیسٹنگ کرنے آیا تھا، جانچ کرنے آیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے کی بارگاہ میں، مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا ایک سوال ہے، دیکھیے سید زادوں کی شان، ایک سوال ہے، سوال پوچھا مفتی اعظم ہند سے، ذرا بتاؤ نبی پاک کی 4 بیٹیاں تھیں، ان کے نام کیا ہیں؟ مفتی اعظم ہند نے گردن جھکائی، اندر تشریف لے گئے۔ اب وہ جو ساتھ آیا تھا کہتا ہے دیکھا یہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، میں نے نہیں کہا تھا، ایک بھی جواب نہیں دے پائیں گے، یہ تنقید کرنے والے ہوتے ہیں جو شان کو نہیں جانتے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مفتی اعظم ہند چلے آئے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان چلے اللہ آئے ہیں آپ کے رخ انور سے، آپ کے ریشہ مبارک سے، داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جھوم کر کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ وہ شخص جو آیا تھا کہتا ہے میں نے سوال کیا تھا بیٹیوں کے نام، آپ نے بتائے نہیں، اندر چلے گئے۔ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی میں کہاں غلام، کہاں خادم، کہاں میں نوکر، اور کہاں وہ نبی کی لاڈلی بیٹیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ نبی کی لاڈلی بیٹیاں۔ میں نے اپنی زندگی میں نبی کی بیٹی کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا، میں وضو کرنے گیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تقریباً اتنے سالوں کے بعد کی بات ہے۔ اب غور کرو مسلمانوں، جب اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت تقریباً 1400 سال کے بعد
आले नबी का ऐसा एहतराम करते हैं तो अहले बैत का कैसा एहतराम होगा, सुभान अल्लाह, सुभान कैसा अल्लाह। एहतराम होगा। जवाब देते नजर आते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का, वाह, सुभान अल्लाह, तू सुभान है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। ये शान है नबी के घराने की जिनका हम जिक्र करने बैठे हुए हैं। एक और बड़ी कीमती बात आपको बताऊं, दुरूद शरीफ सुना दें एक मर्तबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। एक बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बड़ी अच्छी बात भाई, हमने आले नबी का नाम लिया। अब आले नबी में गरीब नवाज भी है, कहिए सुभान अल्लाह। आले नबी में गौसे आजम भी है, कहिए भाई डरो मत, टाइम ही बड़ा है, कोई ऐसा खतरा नहीं हुआ है। ये जबान आज खुलेगी तो कयामत में हमें बख्शा जाएगा। हाँ डरो नहीं। गरीब नवाज आले नबी, गौस पाक आले नबी, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आले नबी, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान हजरत इमाम बाकर आले नबी, इमाम जाफर सादिक आले नबी, इमाम मूसा काजिम आले नबी, इमाम अली रजा आले नबी, इमाम तकी आले नबी, इमाम नकी आले नबी, इमाम जवाद आले नबी, इमाम अस्करी आले नबी, ये सब आले नबी। और ये तो चंद नाम है, बेशक बेशक। हजारों हजार की फहरिस्त। आहा। आज कहते हैं इमाम जाफर सादिक को याद मत करो, नाचीज अर्ज करता है, ऐ यजीदियों तुम्हें तुम्हारा यजीद मुबारक हो, हमें हुसैन और नबी की आल मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये याद करना हमें किसने सिखाया, किसने सिखाया? देखिए नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज के अंदर दुरूद पढ़ा जाता है, अल्लाहुम्मा पढ़िए सल्ली अला सैयदिना, सैयदिना बिना सैयदिना के भी पढ़ा जाता है, मुहम्मदियों मुहम्मद वाला वाला आली मोहम्मद। आली मोहम्मद। 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फर्ज, फजर में 4 रकात, जोहर में 12, असर में 8, मगरिब में 7, इशा में 17 रकात, कुल मिला के हुई 48 रकात। कितनी रकात नमाज है? 48 रकात नमाज। अब 48 रकात नमाज में जो ये दुरूद पढ़ा जाता है, इस दुरूद में आगे जब पढ़ा जाता है अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद, इसमें बरकत, वहां दुरूद सल्ली अला, और यहाँ बरकत अल्लाहुम्मा सल्ली अला, वहां दुरूद यहाँ बरकत, 2 चीजें। वहां आले मोहम्मद, मोहम्मद और आले मोहम्मद दोनों पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम वाला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम वाला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। यही है ना हजरत? हाँ, ये दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर वो लोग जो आले नबी को आज याद करने से मना करते हैं, कोई भी आले नबी हो उनको याद करने से मना करते हैं, कान खोल कर सुन लो, नमाज में तो तुम भी याद कर रहे हो और हम भी याद कर रहे हैं। वो कौन सी नमाज है जो बगैर दुरूद के कबूल हो जाएगी? या अल्लाह दुरूद भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर, बरकत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। एक बार दुरूद, एक बार बरकत, दोनों का जोड़ा अल्लाह के रसूल की आल की बारगाह में पेश कर दिया तो नमाज मकबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तुम महज नमाज में याद करने की बात करते हो, हम नमाज में भी याद करने की बात करते हैं और नियाज में भी याद करने की बात करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हम दोनों तरह से याद करने की बात करते हैं। तो ये जो एक शोशा है कि भाई नाम ले लिया आपने
کسی سید زادے کا تو شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی، کچھ کہتے رافضی ہو گئے، مولائی ہو گئے، کچھ کہتے ہیں کہ آپ تو عشیت میں چلے گئے۔ اگر عشیت میں جانا ہوتا تو جہاں اعلیٰ حضرت نے اپنی جوتیاں اٹھائی تھی وہاں تمہارا کیا کہنا ہے؟ جہاں مفتی اعظم ہند نے نام لینے سے پہلے وضو کیا تھا وہاں تمہارا کیا کہنا ہے؟ اور یہ تو بہت بعد میں ہو گئے، بہت بعد میں۔ پوچھو جبرائیل امین سے، جب جوڑا جنت سے لایا گیا جبرائیل دروازے پر کھڑے تھے اور آواز لگائی، دستک دی دروازے پر، اندر فاطمہ الزہرا ہے۔ پوچھا کون ہے؟ میں دربار رسالت کا درزی ہوں، جوڑا لایا ہوں، خادم ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور جوڑا لیا گیا، حسن اور حسین کو پہنایا گیا۔ زمانہ حیرت زدہ ہے کہ یہ جوڑا کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ جانتی ہو جوڑا کون لایا تھا؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کون لایا تھا؟ حضرت فاطمہ سے میرے نبی نے فرمایا، اے فاطمہ یہ جوڑا لانے والا کوئی انسان نہیں، بشر نہیں، فرشتوں کا سردار جبرائیل امین ہے جو جوڑا لے کر آیا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جبرائیل فرشتے ہیں، اندر آنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، جوڑا دینے کے لیے دروازہ کھٹکھٹانے کی کہاں ضرورت تھی؟ تو استاد زمن مولانا حسن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے بھائی جواب دیتے نظر آتے ہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم نہ تو صحابہ کو چھوڑیں گے، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہ ہم اہل بیت کو چھوڑیں گے، کہیے سبحان اللہ، نہ ہم اللہ والوں کو چھوڑیں گے، کہیے سبحان اللہ۔ ہمارا تو جینا اور مرنا اسی کے ساتھ ہے، انہی کے ساتھ ہے، اور ہم تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جب قیامت میں بلائے جائیں، اور یہی میں آپ کو ایک اعلان دینا چاہتا ہوں، کسی دنیا دار کو اپنا پیشوا نہ بناؤ، اپنا امام نہ بناؤ، اپنا آئیڈل نہ بناؤ۔ کتنا ہی بڑا ایکٹر ہو، کتنا ہی بڑا جادوگر ہو، کتنا ہی بڑا دنیا دار ہو، کتنا ہی بڑا پیسے والا ہو، کتنا ہی بڑا شہرت والا ہو، کتنا ہی بڑا عزت والا ہو، ہاں اگر آئیڈل بنانا ہے، اپنے آپ پر کسی کو فوقیت دینی ہے، کسی کو اپنا امام بنانا ہے، تو اس کو امام بناؤ جس کو غریب نواز نے اپنا امام کہا ہے، اس کو امام بناؤ جس کو غوث اعظم نے اپنا امام کہا ہے۔ عرض کرتے ہیں غریب نواز ہندل ولی شاست حسین بادشاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، حسین شاہ ہے اور بادشاہ ہے حسین، حسین دین ہے اور دی پناہ ہے حسین، نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، اسی وجہ سے تو بنیاد لا الہ ہے حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ، بنیاد لا الہ ہے حسین۔ لہٰذا میرا مقصد یہی تھا کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ ایسے کو امام بناؤ جو واقعی میں امام بننے کے لائق ہے، امام بننے کے قابل ہے، کیونکہ قیامت میں ضرور آواز دی جائے گی، قرآن نے کہا ہے ضرور بلایا جائے گا امام کے ساتھ، تو ہم جب بلائے جائیں تو مولا حسین کے ساتھ بلائے جائیں، اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ بلائے جائیں، صحابہ کے ساتھ بلائے جائیں، اور نبیوں کے تاجدار کے ساتھ بلائے جائیں، کیونکہ وہ شہنشاہ دو عالم ہے۔ لہٰذا میں اتنی ہی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ پڑھ لیں بآواز بلند، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔